बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 10 अक्टूबर है, मंगल की शाम, सन 2023। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल शाम के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। कैसे आप सब लोग? खैरियत से हैं? अल्लाह सुब्हानहु तआला से, रब्बुल आलमीन से दुआए खैर है कि अल्लाह पाक करे कि आप जहाँ भी हो अपने अहले खाना के साथ खुश व खुर्रम भी हों और महफूज भी। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी नाज़रीन, शाम के वक्त के प्रोग्राम में हमारा या वीलॉग में हमारा सबसे पहला और मेन सेगमेंट होता है आज की कहानी। बड़ी दिलचस्प कहानियाँ और सबक आमोज़ कहानियाँ आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, जो फर्जी और ख्याली नहीं है, मौजूदा दौर की बनी हुई जिंदा और जावेद कहानी। हमारे अपने हमसाया मुल्क हिंदुस्तान के शहर बम्बई में बैठने वाले एक मोची की कहानी, जिसे गुजरे हुए सदियां, जिस कहानी को बीते हुए सदियां नहीं हुई, अभी कुछ ही सालों पहले की आपको किस्सा और कहानी सुनाने जा रहा हूं। कहानी कुछ इस तरह से है कि हिंदुस्तान की एक छोटी सी रियासत है केरला। वहां पे एक मोची खानदान रहा करता था। उनके बाप की फौतगी के बाद उसके बाकी मानदा 2 बेटे उसकी औलाद में थे और दोनों भी नौजवान, कम उम्र थे। कमाई का कोई जरिया नहीं था। कुछ दिन तो उन्होंने लोकली मकामी तौर पर मेहनत मजदूरी की, मगर उससे घर में रोटी और चूल्हे का जलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा था। बिल आखिर उन्होंने अपनी माँ को साथ लेकर हिजरत का फैसला किया। केरला की उस छोटे से गांव से हिजरत करके ये 2 बेटे और एक माँ, तीनों लोग बम्बई शहर में दाखिल होते ही उन्होंने सोचा ये कि हमने अपनी अम्मी को साथ लाकर गलती की। हमें मेहनत मजदूरी यहाँ पे वाफर मिल जाएगी, लेकिन सर छुपाने के लिए ठिकाना कोई नहीं है। हम सोएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, माँ को कहाँ रखेंगे। बिल आखिर हम में से जो मेरा छोटा भाई था, उसने ले जाकर मेरी माँ को वापस गांव छोड़ दिया, किसी रिश्तेदार के घर छोड़ दिया। होता ये है जी, कहानी कहाँ से शुरू होती है कि एक मकामी बैंक इंडिया का बहुत बड़ा, जिसकी ब्रांचेस हिंदुस्तान के पूरे शहर में है, उसका सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मालक बम्बई में रैश पजीर था। जब भी वो अपने घर से निकलता अपनी कीमती और बड़ी गाड़ी में, तो अपने जूते पॉलिश करवाने के लिए एक दुकान की नुक्कड़ पे एक दिन कॉर्नर पे रुका। सड़क के किनारे एक दुकान पे रुका, एक मार्केट की नुक्कड़ पे। तो वहां पे उसने एक मोची पर उसकी नजर पड़ी। मोची से उसने जूते क्या पॉलिश करवाए कि उसका दिल खुश हो गया। उसने सोचा, जिस तरह की चमक दमक और जिस तरह की जान जूतों में ये जा डाल देता है ये बंदा, इसके हाथ में जितनी सफाई और सुथराई है वो किसी और में मैंने आज तक नहीं देखी। अब उसने आदत बना ली अपनी कि वो घर से निकलता, साथ वाली दुकान पे चाय का ऑर्डर देता और उसी मोची के पास बैठकर अपने जूते उसके हवाले कर देता। मोची ने उसके जूते पॉलिश करने, और तब तक वो क्या करता था, सीईओ साहब जब तक जूते पॉलिश होते, चाय बनती, चाय पीता, उसके हाथ में रोजाना एक अखबार हुआ करता था, जो मोची की रखी हुई कुर्सी के ऊपर बैठकर पढ़ा करता था सुबह सुबह बड़े मजे से। और जब दोनों कामों से जूते पॉलिश हो जाते, चाय पी लेता, तो अखबार को फिर से बंद करके अपनी गाड़ी पे बैठ के चला जाता अपने दफ्तर की तरफ। एक दिन क्या हुआ, बड़ा अजीबो गरीब वाकया ये हुआ कि ये सिलसिला मुद्दतों कई अरसा चलता रहा। वो मोची ने जब देखा कि साहब के हाथ में जो अखबार है, जो रोजाना ये अपने पास हाथ लेकर के आते हैं, उसका नाम है इकोनॉमिक न्यूज, जो कारोबारी दुनिया के एतबार से मशहूर मारूफ अखबार है हिंदुस्तान का, जो दुनिया भर की खबरें, कारोबारी लिहाज की खबरें, हालात की खबरें उसमें छपती हैं ज्यादातर। वो अखबार उसके हाथ में हुआ। वहां से मोची ने ये अंदाजा लगाया कि इनका ताल्लुक जरूर किसी तजारती काम से
یا کسی بہت بڑے عہدے سے ہے. انہوں نے کہا صاحب بہت دن ہوئے آپ کو میرے سے کام کرواتے ہوئے, آپ نے آج تک اپنا تعارف نہیں کروایا, آپ کا نام کیا اور کام کیا کرتے ہیں. اچھا چلیے یہ سب کچھ اگر نہیں بتانا تو مجھے یہ بتا دیں کہ آج کل ہندوستان کی, انڈیا کی سٹاک مارکیٹ میں کیسا دھندا چل رہا ہے, کیا پوزیشن ہے سٹاک مارکیٹ کی. اگر اس میں انویسٹمنٹ کی جائے تو کیا اس کا رزلٹ کیا ہو سکتا ہے, فروٹفل, مفید ہو سکتی ہے, فائدہ مند ہو سکتی ہے. یہ وہ سوال تھا جو ایک موچی نے کیا کہ سے بینک کے مالک سے, سی ای او سے, چیف ایگزیکٹو آفیسر سے. اس نے فوری طور پر اپنے چہرے سے اخبار ہٹایا اور بولا ابے او موچی, ابے تیرا کیا تعلق ہے رے, تیرا کام ہے جوتے پالش کرنا, وہ کر. جانتا ہے سٹاک مارکیٹ کیا ہوتی ہے اور یہاں کیا کام ہوتا ہے. موچی کے چہرے پہ بالکل بھی غصہ نہیں آیا. اس نے بڑی دھیمے لہجے کے ساتھ, پیار کے ساتھ صاحب کی بات سنی اور بولا صاحب میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں اس کا کچھ حصہ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا چاہتا. اس نے کہا ہے تیرے پاس پیسہ اتنا ہے, کتنا پیسہ ہے تیرے پاس اور کس بینک میں ہے, کہاں رکھا ہوا تم نے, بتاؤ. مذاقن, مذاق کے لہجے میں, طنزیہ لہجے میں اس نے پوچھا. اچھا تیرے پاس بڑا پیسہ ہے تو پھر وہ کون سے بینک میں رکھا ہوا ہے جہاں سے نکال کر آپ نے, یعنی اس کو ان کا لہجہ اور الفاظ موچی کی ذلت و رسوائی کے لیے بولے جا رہے تھے, اس کی خودداری کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے. موچی نے کہا جناب علی فلاں بینک میں میرا 150 کروڑ سے زیادہ کی رقم پڑی ہوئی ہے. اب پھر سے صاحب کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. انہوں نے کہا وہ بینک کا مالک میں ہوں جس بینک کا تم نے نام لیا ہے. دنیا, ہماری پورے ہندوستان میں میری برانچز ہیں اور اس کا مالک میں ہوں. موچی نے کہا یہ تو اور بھی اچھی بات ہے, آپ میری مدد کر سکتے ہیں, سٹاک مارکیٹ کے بارے میں پتا. لیکن سی او صاحب جو تھے خاموشی کے ساتھ اٹھ کر چلے گئے, کوئی جواب نہیں دیا, ہاں نہ, صرف اتنا پوچھا جاتے جاتے کہ آپ کا نام کیا ہے. اس نے کہا جی میرا نام ہے پرویز پالش والا, میرے ماں باپ نے میرا نام یہی رکھا تھا اور یہی نام میرے شناختی کارڈ پہ ہے, اور بینک کے پیپروں میں بھی, تمام مالیاتی پیپروں میں میرا نام پرویز پالش والا ہی لکھا ہوا ہے. اب سی او صاحب جو تھے, بینک کے مینیجر یا بینک کے مالک, وہ اپنے دفتر میں گئے. انہوں نے متعلقہ برانچ سے رابطہ کیا اور بینک مینیجر کو فون کال کر کے پوچھا کہ اس بندے کے اس نام کا کوئی اکاؤنٹ ہے آپ کی برانچ میں. اس نے فوری جواب دیا. اس نے کہا یس سر, یہ پرویز پالش والا پتہ نہیں, اس کے بارے میں میں جانتا نہیں ہوں زیادہ, لیکن یہ ہمارا بہت معتبر کلائنٹ ہے. اگر یہ ہمارے بینک میں سے اپنا سرمایہ نکال لے تو ہمارے بینک کی کمر کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے, ہماری برانچ بند ہو سکتی ہے, اتنے پیسے ہیں اس کے اکاؤنٹ. اچھا اگلے دن کیا تھا, سارا دن سوچ میں پڑے رہنے کے بعد صاحب نے اگلے دن پھر صبح مقررہ وقت پر مقررہ جگہ پر موچی کے پاس پہنچ گیا. اس کے پاس بیٹھا, اپنا جوتا پالش کروایا اور بولا یہ کہ میں آپ سے کوئی سوال و جواب کرنے نہیں آیا, مجھے کوئی آپ سے لینا دینا نہیں ہے, کوئی پوچھنا نہیں ہے, کچھ آپ کے بارے میں جانکاری لینا میرا مقصد نہیں ہے, مگر ایک درخواست ہے میری آپ سے. کہانی ہم آپ کی ضرور سننا اور جاننا چاہتے ہیں آپ کے بارے میں, مگر ہماری کمنگ منڈے جو ہے, یعنی سوموار جو آ رہا, اس کو دن اور تاریخ بتائی کہ اس دن ہمارے بینک کے 50 ممبرز ہیں بورڈ آف گورنرز کے, ان کی ایک خاص اینول سالانہ میٹنگ ہونی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ بطور چیف گیسٹ, مہمان خصوصی اس میں شرکت کریں. ہم آپ کی کہانی سننے میں بڑے ایگر ہیں, بڑے بےتاب ہیں, بے چین ہیں, بڑے شوقین ہیں کہ آخر
اس تمام مزری کے پاس، اس تمام پہیلی کے پاس اس پیچھے کہانی کیا ہے، وہ لازمی انٹرسٹنگ ہے، دلچسپی سے خالی نہیں ہو سکتی۔ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی عزت و تواضع میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے۔ مقررہ تاریخ اور دن کے اور وقت بتائے ہوئے وقت پر پرویز پالش والا پہنچ گیا جی میٹنگ میں بطور مہمان خصوصی۔ بورڈ آف گورنرز 50 ممبر بیٹھے ہوئے ہیں، سب نے کھڑے ہو کر استقبال کیا جب سٹیج پر یہ اعلان ہوا کہ اس میٹنگ کے روح رواں چیف گیسٹ مہمان خصوصی پرویز پالش والا سٹیج پہ تشریف لا رہے ہیں۔ سارے ممبران اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور تالیاں بجا کر ان کا استقبال کیا۔ اب سارے اسی سوچ میں پڑے ہوئے تھے، اور 1 سے لے کے 50 تک، خود سی او صاحب کہ جتنی جلدی ہو سکے پرویز کی کہانی سنی جائے، پرویز پالش والے کی۔ انہوں نے جلدی اپنی جو تقاریر تھی وہ ختم کی، تمام تر ان کی جو رسومات تھی وہ ادا کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی چیف گیسٹ سے گزارش ہے کہ سٹیج پہ تشریف لائیں، اسپیکر کو اور مائک کو، ڈائس کو سنبھالیں اور اپنی زندگی کی حقیقت بیان کریں۔ ہم یہ سب بڑی دلچسپی اور دل جمعی سے سننا چاہتے ہیں۔ خیر، پرویز پالش والا سٹیج پہ آیا، مائک پہ اور ڈائس پہ کھڑا ہوا مائک کے سامنے، اور ایک لمبی ٹھنڈی سانس لینے کے بعد بولا، یہ خدا کی قدرت ہے کہ اس نے مجھے بورڈ آف گورنرز میں بطور مہمان خصوصی اس مقام تک پہنچا دیا ہے۔ اب میں آپ کو اسی کو حاضر ناظر جان کر اپنی سچی، حقی اور حقیقی کہانی سناتا ہوں۔ جس دن ہم گاؤں سے دونوں بھائی اور تیسری ماں کو لے کر اٹھے تھے، ہمارے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو رہتے کا مزدوری تو مل گئی، لیکن میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو دے کر ماں کو واپس رشتہ داروں کے گھر چھوڑا، اور ہم دونوں بھائی محنت اور مزدوری کی تلاش میں شہر میں گھومتے رہے۔ سارا دن ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ بالآخر شام کا وقت تھا کہ سڑک کے کنارے پڑے ہوئے ہمیں 5 روپے کا ایک نوٹ ملا، کرنسی نوٹ 5 روپے کی مالیت کا۔ اب ہمیں بھوک بھی بے تحاشا لگی تھی، مگر ہم سیونگ بھی کرنا چاہ رہے تھے۔ میرا خیال تھا، میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو مشورہ دیا کہ یار ایک دن اور ہم بھوکا رہ لیں گے، کوئی بات نہیں، پانی پی کے گزارا کر لیں گے، فٹ پاتھ پہ سو لیں گے، مگر ان پیسوں کو کھانے پہ ضائع نہ کریں۔ ان کی کوئی چیز خریدتے ہیں اور خرید کر بیچیں گے صبح۔ ابھی تک ہمارے جسم میں اتنی طاقت و توانائی اور انرجی ہے کہ ہم مرنے نہیں لگے۔ چھوٹے بھائی نے مخالفت کی، اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ 5 روپے کے ہم نے سیب خرید لیے، لیکن کھانے کو پھر میرا دل نہیں کر رہا تھا۔ بھائی نے اپنے حصے کے آدھے سیب وہیں کھڑے کھڑے کھا لیے، اور میں نے اپنے سیب رکھ لیے۔ کل صبح ہوتے ہی میں اسی فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر ان سیبوں کو میں نے بیچا، اور 8 آنے اپنا منافع، یعنی آدھا روپیہ اپنا منافع رکھ کر وہ سیب 3 روپے کے بیچ دیے۔ اور اگلے دن اسی شام کو میں منڈی گیا، پھل والی منڈی، اور 3 روپے کے اچھے خاصے سیب مجھے مل گئے۔ اب ان میں سے 2 سیب میں نے کھا لیے، اور باقی کے جو اگلے دن بیچے ان کی مالیت ہو چکی تھی 6 روپے۔ یوں دن گزرتے گئے، وقت گزرتا گیا، وقت کا پہیہ گھومتا گیا، اور میں ایک چھوٹی سی فروٹ کی دکان بنانے میں کامیاب ہوا۔ اس کام کو، یہ بات 35 سال پرانی بتا رہا ہوں۔ 35 سال کی جدوجہد اور جہد مسلسل ہے، انتھک محنت ہے جس نے مجھے یہاں لا کھڑا کیا، اور اس کے اوپر، سب سے اوپر، میرے آقا و مولا کا، خالق کائنات کی کرم نوازی شامل حال ہے۔ خیر، وہ فروٹ کی جو ریڑھی تھی، جو ٹھیلا تھا، اس کے اوپر میں نے چند دن
فروٹ تو فروخت کیا، منافع بھی کمانے لگا، مگر میرا دل اور دماغ میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ہمارا خاندانی کام جوتوں کی مرمت اور پالش کرنا ہے، اس کو میں نے بڑی مہارت اور دل جمعی کے ساتھ دیکھا، پڑھا، سمجھا اور سیکھا ہوا تھا اپنے باپ سے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ اگر میں اپنے پروفیشن میں جاؤں تو زیادہ جلدی اور زیادہ رقم جمع کر سکتا ہوں، اپنے حالات اپنے ہاتھوں سے اپنی محنت سے بدل سکتا ہوں۔ لہٰذا وہ سارے کا سارا فروٹ بیچ کر میں کباڑ خانے میں چلا گیا۔ وہاں سے جا کر میں نے موچی کا سیکنڈ ہینڈ سامان، یعنی بوٹ پالش کرنے والا برش، پالش اور دیگر اشیاء، دیگر اوزار جو موچی کے پاس ہوتے ہیں، جوتے مرمت کرنے والے، وہ خریدنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ دن میرے لیے عید کا دن تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اب میرے ہاتھ میں وہ ہتھیار آ گیا ہے جن سے میں اپنے حالات کو شکست دے سکتا ہوں، برے وقت کو آسانی سے بھگا سکتا ہوں۔ مجھے یقین تھا اور بھروسہ تھا مجھے اللہ پر۔ میں اسی دکان کی نکڑ پہ آ کے اس دکاندار سے میں منت سماجت کی۔ میں نے کہا بھائی مجھے اپنی دکان کی نکڑ پہ بیٹھنے کے لیے 2 فٹ جگہ دے دو، آپ اس کا کرایہ منتھلی وصول کر لینا۔ میری ظاہری حالت دیکھ کر، میرے حالات دیکھ کر دکاندار نے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ خدا ترسی کرتے ہوئے اس نے بولا ٹھیک ہے آپ بیٹھ کر ادھر کام کر لیا کرو۔ ناظرین صاحبان، 1 مہینے کی مسلسل جدوجہد کے بعد، بچت کے بعد، میں فرسٹ ہینڈ یعنی نیا سامان خریدنے میں کامیاب ہو گیا، اور اس کے ساتھ ایک بڑا ڈبہ لکڑی کا جس میں وہ سارا سامان رکھا جائے، اور ایک پلاسٹک کی کرسی بھی خرید لی تاکہ جو بھی میرے پاس گاہک آئے وہ کمفرٹیبل ہو کر، ریلیکس ہو کر، امان سے، سکون سے، آرام سے اس کرسی پر بیٹھ سکے۔ یہ دن میرے عروج کی پہلی سیڑھی کا دن تھا۔ میں نے دن شبانہ روز محنت کی، صبح و شام محنت کرتا رہا، اور خریدنے کے لیے صرف ضروریات کی چیزیں خریدتا تھا، خواہشات کے پیچھے کبھی نہیں بھاگا۔ اتنا پیسہ خرچ کرتا تھا جتنا مجھے کھانے کے لیے ضروری ہے، جو میرے کھانے پینے کی ضروریات کو پورا کر سکے، اور وہ بھی سادہ کھانا۔ اس میں مجھے ککڑ کڑائیوں کی یا حلوے براتوں کی ضرورت نہیں تھی۔ صرف میں یہ کرتا تھا کہ 1 نان صبح لیتا تھا اور پانی میں ڈبو کر وہ کھا لیتا تھا۔ شام کو 1 روٹی لیتا، خریدتا، اور وہ بھی پانی میں ڈبو کر کھاتا، مگر اپنی بچت کو، اپنی سیونگ کو بڑھاتا گیا۔ ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بازار میں مجھے پتا چلا کہ ایک دکان، اسی مارکیٹ میں ایک دکان کرائے کے لیے دستیاب ہے، خالی ہے۔ میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ میں نے وہ دکان کرائے پر لے لی، اور اب میں موسمی شدت سے بھی محفوظ ہو چکا تھا، یعنی گرمی کا، سردی کا، بارش کا میرے کاروبار اثر پڑنے والا نہیں تھا۔ میں نے وہاں پہ بیٹھ کر تسلی سے، آرام سے، سکون سے اپنا کام شروع کر دیا۔ اور پھر ایک دن آیا کہ میں نے وہ دکان قیمتاً خرید لی۔ پھر 6 مہینے گزرے تو میں نے ساتھ والی دکان خریدی اور اسے رینٹ پر دے دیا۔ اب میری آمدنی دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرنے لگ گئی، اور میں دن بدن غریب سے عمارت کی سیڑھیاں طے کرتا کرتا ترقی کر رہا۔ خیر، پہنچتے پہنچتے، دیکھتے دیکھتے ایک دن مجھے یہ پتا چلا کہ میری بینک میں پڑی ہوئی جو سیونگ ہے، اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے جو پیسے ہیں، اتنے ہیں کہ میں اس ساری مارکیٹ کو خرید سکتا ہوں۔ مالک نے اسے بیچنے کا ارادہ کیا، اور میں نے وہ پوری مارکیٹ خریدی، 7 ملحقہ خالی ایریا خرید کر ایک بہت بڑی عالی شان عمارت تعمیر کر دی۔ مارکیٹ، تجارتی مارکیٹ جو آج بھی دیکھ سکتے ہیں آپ بمبئی میں۔
اس مارکیٹ سے مجھے اس وقت 1 کروڑ روپیہ کرایہ ایک رینٹ کا اکٹھا ہو رہا ہے، اور میں اسی بینک میں وہ سیونگ جمع کرا رہا ہوں۔ اب بہت سے لوگوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تو کیا پرویز پارش والا صاحب آپ نے یہ کام چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ اس نے کہا نہیں، یہ میرے لیے سونے کی چڑیا، میرے لیے معتبر اور متبرک پیشہ ہے، ہمارا خاندانی پیشہ ہے۔ اور پھر جو اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے، جو مزدور ہوتا ہے، وہ تو اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ القاسب و حبیب اللہ، یہ الفاظ تھے اس کے، کہ جو محنت سے اپنے ہاتھوں کی کمائی کر کے کھاتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ اور جو اللہ جس کا دوست بن جائے وہ کیسے غریب رہ سکتا ہے، وہ کیسے محتاج رہ سکتا ہے کسی کا۔ اور پھر دوسری چیز یہ کہ زندگی میں نے کبھی خواہشات کے پیچھے بھاگنا پسند نہیں کیا، صرف ضرورت کی تحت ہی خریداری کی ہے۔ انہوں نے کہا کیسے آپ تمیز کریں گے؟ حاضرین میں سے پوچھا گیا اب بتاؤ خواہش اور ضرورت میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جب آپ شاپنگ کے لیے جاتے ہو تو کیسے ڈیفرینشیٹ کرتے ہو، کیسے علیحدہ کرتے ہو کہ یہ میری ضرورت ہے اور یہ میرا شوق ہے یا میری خواہش ہے؟ اس نے کہا سنیں میری بات، اس کا جواب بھی سن لیں۔ گھر سے روانہ ہوتے وقت جو چیز آپ خریدنے کے لیے بازار کا رخ کرتے ہو وہ آپ کی ضرورت ہے، اور جو بازار میں گزرتے ہوئے شو کیس میں لگی ہوئی چیز دیکھ کر آپ خریدنے بیٹھ جاتے ہو وہ آپ کی خواہش ہے، ضرورت نہیں ہے۔ اپنی ضرورتوں پہ پیسہ خرچ کریں، خواہشات پہ نہیں۔ اور ایک دن آئے گا، ضرور آئے گا، شرط صرف اتنی ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں اللہ کی ذات پر بھروسہ، اعتماد اور اپنی محنت پر کامل اعتماد ہونا چاہیے۔ آپ کے اندر جوش اور جنون ہونا چاہیے، اپنے کام سے، اپنے پیشے کے ساتھ عشق ہونا ضروری ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو تمام جمع کر لی جائیں تو ان کا ایک لفظ بنتا ہے، اور وہ ہے محنت۔ محنت ہی وہ پہلی اور آخری کنجی ہے، محنت اور مسلسل محنت۔ اسی پر یہی وہ کنجی ہے جس سے کامیابی کا ایک سے ایک کے بعد ایک تالا کھلتا جاتا ہے۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ اب یہ موچی نے ساری کہانی سنائی اور اس نے کہا کہ اب جب میں واپس اپنے کچھ سالوں کے بعد واپس اپنے گاؤں گیا، خرچہ بھیج دیا کرتا تھا اپنی ماں کے لیے، خرچہ بھیج دیا کرتا تھا، لیکن خود کبھی نہیں جا سکا۔ جب میں گیا ہوں تو 2 باتیں میں نے کی ہیں۔ جا کے ماں کو ساری بات بتائی، بہت خوش ہوئی، ان کو لے کر کے ادھر شہر آ گیا ہوں۔ اور دوسرا کام میں نے یہ کیا ہے کہ پوری مارکیٹ کا مالک ہونے کے باوجود وہ دکان جس دکاندار نے مجھے وہاں پہ فری آف کاسٹ، فری آف رینٹ بیٹھنے کی اجازت دی تھی، وہ دکان آج بھی دائمی اور پکی ملکیت اسی دکاندار کی، اسی کے نام کروا دی ہے۔ میں نے خود خرید کر، خود بنا کر، اس کو رینوویٹ کر کے، اس کی ریپیئر کر کے اسی دکاندار کے نام رجسٹر کروا دی ہے۔ وہ تاحیات اس کے خاندان کی دکان رہے گی۔ یہ کام میں نے ضرور کیا ہے۔ اب سارے کے سارے لوگ جتنے بورڈ آف گورنرز کے ممبر تھے سب پر سکتہ طاری ہوا بلا کی خاموشی تھی، پن ڈراپ سائلنس جسے کہتے ہیں انگریزی میں۔ سب ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے، کسی کے پاس کہنے کو کوئی بات نہیں تھی، کسی کے پاس کرنے کو کوئی سوال نہیں تھا کہ یہ اس طرح بھی اس دنیا میں ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکنات میں شامل ہے۔ یہ تھی ناظرین آج کی کہانی، اور جو سچی پکی حقیقی ہے ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کے شہر بمبئی کی، جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے سوال اور جواب کا سلسلہ ہوتا ہے۔ سوال آج کا یہ ہے جی، یہ فرما دیں، جنرل نالج کی بات پوچھ لو، بڑا ہی آسان سوال، کہ اس وقت دنیا میں سب سے اونچائی کے لحاظ سے سب سے بڑی
عمارت دنیا میں کون سی یا کہاں پہ ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ جی ناظرین، اس عمارت کا نام ہے دارالخلیفہ، دارالخلیفہ۔ اور یہ دارالخلیفہ کے نام سے اب نہیں چل رہی، اب اسے کہتے ہیں برج الخلیفہ، برج الخلیفہ۔ اور یہ مقام ہے اپنا دبئی میں یہ عمارت موجود ہے جس کا نام ہے برج الخلیفہ۔ یہ دنیا کی بلند ترین عمارت ہے، اونچائی میں سب سے پہلے 1 نمبر پر آتی ہے۔ جی ناظرین، بڑھتے آج کے پروگرام کے آخری تیسرے اور مزیدار سیگمنٹ کی طرف، آپ کے پسندیدہ سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہوتا ہے آج کا شعر۔ آج کا شعر کچھ اس طرح سے ہے جی: اتنا تو میری ذات پہ احسان کیا کر، اتنا تو میری ذات پہ احسان کیا کر، آنکھوں سے میرے درد کو پہچان لیا کر۔ یہ تھا ناظرین آج کا شعر۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کو ختم کرنے کی اپنے میزبان جاوید اقبال کو اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں۔ فی امان اللہ، رب رکھا، پاکستان زندہ باد۔